बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सुर्ख व सफ़ेद रंगत चेहरे पर मासूमियत और शफाफ लिबास में मलबूस वो कोई फरिश्ता नजर आ रहा था। उसके हाथ में मौजूद कलम तेजी के साथ कॉपी की चिकनी सतह पर फिसलता जा रहा था। सैन, शाम तक हो जाएगा, दूसरे लड़के ने कहा, जो उसका हम उम्र ही था। वो सोफे पर तकरीबन लेटा हुआ था, दोनों टांगें सामने फैला रखी थी और साथ साथ वो सिगरेट के गहरे गहरे कश भी लगा रहा था। उसके मुखातिब करने पर उस लड़के का कलम रुक गया और उसने अपनी सब्ज रंग वाली आंखों को एक अदा के साथ उठाया और उसे घूरा। अरे, तुम्हारी ऐसी ही अदाओं ने मैडम नाजिया को तुम्हारा दीवाना बना रखा है। बेचारी सारा पीरियड जैनुल आबिदीन की तारीफ में गुजार देती है। ऐसे नहीं बोलते, 10 साल हो गए हैं उनकी शादी को, उनकी औलाद नहीं है। शायद यही वजह है कि वो ज्यादा तवज्जो देती है हम पर। जैनुल आबिदीन ने कॉपी और कलम एक तरफ रखते हुए कहा, हाँ हाँ, पूरी क्लास में तुम ही तो हो जिसमें उसे अपनी होने वाली औलाद ही अब बेटा नजर आता है। नदीम ने मुंह बना के कहा और जैन उसे सिर्फ घूर कर रह गया। ओके, मैं चलता हूँ, 5 हो गए हैं और असर की नमाज भी पढ़नी है। जैन ने घड़ी की तरफ देखकर उठते हुए कहा, मिस्टर जैन, जैसे कि आपको पता है कि कल आपके अकलौते दोस्त की सालगिरह है और अगर हुजूर इस बार भी अपने साबिका रिकॉर्ड की तरह गैर हाजिर पाए गए तो इस बार आपको अपने अकलौते दोस्त से हमेशा के लिए हाथ धोने पड़ेंगे। नदीम ने बड़े ही संजीदा अंदाज में कहा, नदीम, तुम्हें तो पता है कि अब्बू शाम के बाद बाहर जाने को कितना बुरा समझते हैं। जैन ने फिक्रमंद होकर कहा, कोई बात नहीं, अगर अंकल ने आने की इजाजत ना दी तो फिर अपने बेटे को सारी उम्र ही अपने गले से लगा के रखें। नहीं, इस बार इजाजत दे देंगे, जैन ने कुछ सोचकर कहा तो नदीम ने सर हिला दिया। जैनुल आबिदीन के वालिद अमीनुल्लाह जामे मस्जिद के इमाम थे। इंतहाई नेक और शरीफ इंसान थे। मोहल्ले के लोग उनसे बड़ी अकीदत रखते थे। उनका धीमा मध्यम लहजा सुनने वाले को अपने सहर में जकड़ लेता था। अमीनुल्लाह की एक बेटी पाकीज़ा और एक बेटा जैनुल आबिदीन था। उनकी बीवी का इंतकाल जैन की पैदाइश के वक्त ही हो गया था। पाकीज़ा इस वक्त सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसने एक माँ की तरह जैन की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उसकी इस अंदाज से तरबियत की कि वो ही अपने अब्बा जान का असल जानशी बने। उसने कभी जैन को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आमीनुल्लाह पाकीज़ा की जल्द अज जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन पाकीज़ा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक जैन मैट्रिक नहीं कर लेता उस वक्त तक वो शादी नहीं करना चाहती। अमीनुल्लाह भी जैन की वजह से ज्यादा नहीं बोलते थे। जैन बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। वही हल्की सब्ज रंगत वाली आंखें, वही नाक, वही हुस्न जमाल। अमीनुल्लाह अपनी बीवी राबिया से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए दूसरी शादी नहीं कर पाए। वैसे भी पाकीज़ा ने उनका बहुत साथ दिया था। उनको कभी जैन की तरफ से शिकायत नहीं होने दी। जैन हसीन ही नहीं, बहुत ज़हीन भी था। हर क्लास में पोजीशन होल्डर था। वो नहम में पढ़ रहा था। वो बहुत कम किसी के साथ बोलता था। इसी हिसाब से उसके दोस्त भी कम थे। नदीम से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों के शौक जुदा थे। जैन शायरी, फ़लसफ़ा, सफ़रनामा, तारीख़ के मौज़ूआत पर किताबें पढ़ने का शौकीन था, जबकि नदीम रेसलिंग, क्रिकेट और फिल्में देखने का जुनून की हद तक शौक़ रखता था। नदीम के वालिद अब्बास साहब शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे। दौलत घर की लौंडी थी, इसीलिए नदीम को हर तरह की अय्याशी मयस्सर थी। जैन पिछले 1 घंटे से पाकीज़ा को अब्बा जान से इजाज़त लेकर देने के बारे में कह रहा था। जैन, तुम्हें पता है ना कि अब्बा को ऐसी महफिलों से कितनी नफरत है? पाकीज़ा ने कहा। बाजी प्लीज एक बार इजाज़त ले दें। अगर इस बार मैं ना गया तो नदीम बहुत खफा होगा, और फिर एक ही तो दोस्त है मेरा। प्लीज मेरे लिए अब्बू से बात करें ना, जैन ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। नहीं, मैं अब्बू से ऐसी वैसी कोई बात नहीं करने वाली। तुम्हें दोस्तों के बजाय अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, पाकीज़ा ने 2 टोक लहजे में कहा। ठीक है, नहीं जाता, लेकिन आज के बाद मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा, जैन ने नाराजगी से कहा। जैन, अब नाराज ना हो, पाकीज़ा ने परेशान होकर कहा।
آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں راضی ہوں یا ناراض؟ زین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابو سے بات کروں گی، لیکن یہ پہلی اور آخری بار ہوگی، پاکیزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے باجی، اس کے بعد کبھی نہیں کہوں گا، میری پیاری باجی، زین نے خوش ہو کر کہا اور پاکیزہ نے سر ہلا دیا۔ خیر، شام کے کھانے کے بعد پاکیزہ نے ابو سے بات کی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پاکیزہ بیٹا، تمہیں تو پتا ہے نا کہ آج کل کے ماحول کا کتنا برا اثر پڑتا ہے بچوں پہ۔ مانا کہ ندیم زین کا دوست ہے، لیکن عباس صاحب کی فیملی بہت ایڈوانس ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ زین کے دامن پر کوئی دھبا لگے، اور پھر سالگرہ جو کہ ہے ہی گناہوں کا پلندہ۔ عباس صاحب کی فیملی میں تو پردے کا تصور بھی محال ہے۔ ایسی مخلوط محفلوں کا زین پر بڑا برا اثر پڑے گا۔ نہیں ابا جی، میں نے زین کو ماں بن کر پالا ہے، مجھے پتا ہے وہ کیسی سوچ رکھتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کے دیے ہوئے سبق کو نہیں بھول رہا۔ اور ہاں، رہا سوال یہ کہ وہ محفل مخلوط محفل ہے، تو ابا زین ابھی بچہ ہے، اسے ایسی سوچ کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا۔ پاکیزہ نے زین کی بھرپور وکالت کی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے کہنا کہ گھر جلدی واپس آئے، ابو نے کہا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عباس صاحب کا بنگلہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ندیم کی سالگرہ نہیں، شادی ہو رہی ہو۔ پارکنگ ایریا میں رنگ برنگی کاروں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ندیم کا گھر زین کے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا، اسی لیے زین پیدل ہی ندیم کے گھر تک آیا تھا۔ اندھیرا اچھا خاصا پھیل چکا تھا، اندر سے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زین کے لیے کسی محفل میں جانے کا یہ پہلا موقع تھا، اسی لیے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا عباس صاحب کو سامنے پایا۔ زین بیٹا، کیا حال ہے؟ عباس صاحب نے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں انکل، زین نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ اتنے میں ندیم بھی وہاں آ گیا۔ زین، یہ تم ہو؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا، تمہارے ابو نے کیسے اجازت دے دی؟ بس کسی نہ کسی طرح اجازت مل ہی گئی، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عباس صاحب نے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کیا۔ آؤ، میں تمہیں اپنی کزن سے ملواتا ہوں۔ ندیم زین کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے گیا اور مختلف لوگوں سے اس کا تعارف کروانے لگا۔ ایک تو زین کی خوبصورتی اور دوسری اس کی سادگی سے سبھی دیوانے ہو گئے۔ خصوصاً وہاں موجود اونچے اور آزاد گھرانوں کی لڑکیوں نے ایسی سادگی اور حسن کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتی فوراً ہاتھ آگے بڑھا دیتی۔ ہائے، آئی ایم تانیہ، ایک خوبصورت لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ندیم کے بچے کس مشکل میں ڈال دیا، تمہیں پتا ہے نا مجھے لڑکیوں سے کتنی الرجی ہے، زین نے ندیم کے کان میں کہا۔ اوکے گرلز، بعد میں بات کرتے ہیں، ذرا ہم دوسرے لوگوں سے بھی ملائیں۔ ندیم نے زین کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اسے آگے بڑھا دیا۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، زین نے غصے سے ندیم کو کہا۔ او بھائی، اس میں لڑکیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تم لگتے ہی اتنے قاتل ہو کہ بندے کا دل خود بخود قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ندیم نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو خود شرما کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لان میں بہت بڑی میزیں لگی ہوئی تھی اور ایک طرف سٹیج بھی بنا ہوا تھا جہاں آلات موسیقی رکھے ہوئے تھے۔ حضرات، آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر آئے۔ آپ سب کی تفریح کے لیے ایک محفل موسیقی کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور میڈم ماہنور آپ کو مختلف قسم کے گانے سنا کر محسوس کریں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ محفل اور آج کی دعوت ضرور پسند آئے گی۔ زین، یہ شہر کی مشہور و معروف گلوکارہ ہے، جو محفل میں جاتی ہے تو 4 چاند لگا دیتی ہے، ندیم نے زین کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہلکے گلابی رنگ کی فراک میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 20 سال کی رہی ہوگی، لیکن ایسا حسن بہت کم ہی نظر آتا ہے۔ گہری سیاہ موٹی آنکھیں، نمدار پلکیں، گلاب کی پتیوں کی مانند ہونٹ، اونچی ناک، انگاروں کی مانند دہکتے گال اور اونچا قد، جو اس کی شخصیت کو دیکھتا پاگل ہو جاتا۔ یہ چیزیں اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ جن لوگوں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا انہوں نے پرجوش انداز سے تالیاں بجائیں، اور جن لوگوں نے اسے پہلے دیکھا تھا وہ تالیاں بجانا ہی بھول گئے۔ جو تالیاں بجانا بھول گئے ان میں زین بھی شامل تھا۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود اسے دیکھنے پر مجبور تھا۔ مہنور نے اسٹیج پر آتے ہی اپنا ہاتھ پیشانی تک لے جا کر جھٹکے سے آداب کہا، اور اس کے ساتھ ہی ساز بج اٹھے۔ مہنور نے بڑی نزاکت کے ساتھ مائک ہاتھ میں لیا اور ایک غزل چھیڑ دی۔ زین کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ غزل نہیں گا رہی بلکہ اس پر جادو کر رہی ہے،
और लफ्ज़ों से उसे अनदेखे जाल में जकड़ रही है। वो जूं जूं गज़ल गाती चली गई। ज़ैन को लगा वो जैसे किसी दरिया की मौजों के साथ साथ बहता जा रहा है। वो तब अपनी सोचों से बाहर निकला जब वो गज़ल ख़त्म कर चुकी थी और सामाईन तालियां बजा रहे थे। उसके साथ ही अब्बास साहब ने केक काटने का ऐलान किया। नदीम ने ज़ैन के हाथ को थामा और लॉन के दरमियान मौजूद बड़ी सी मेज़ के पास ले आया, जिस पर एक बड़े साइज का केक पड़ा था। सब लोग मेज़ के इर्द गिर्द जमा हो गए और अब्बास साहब के कहने पर महानूर आगे बढ़ी और नदीम के हाथ को थामा, जिसमें नदीम ने छुरी पकड़ी हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर आवाज़ों से केक काटा गया और लॉन गूंज उठा। एक टुकड़ा केक का अलग हो गया। महानूर ने वो टुकड़ा उठाकर नदीम की तरफ बढ़ाया। जैसे ही नदीम ने मुंह खोला तो महानूर ने वो टुकड़ा तेजी के साथ ज़ैन के मुंह में ठोंस दिया। ज़ैन जो उसके चेहरे को देखते ही गुम हो गया था, जल्दी में पूरी तरह मुंह भी नहीं खोल सका और केक पर लगी क्रीम ने उसके चेहरे पर मूछें बना डाली। नदीम शर्मिंदगी से हंस हंस पड़ा और लॉन कहकहों से गूंज उठा। ज़ैन भी शर्मिंदा अंदाज में रुमाल से मुंह साफ करने लगा। ऐसे ही रहने दो, अच्छे लग रहे हो। ज़ैन ने और शर्मिंदगी महसूस की। ज़ैन को लगा वो उसे देख रहा था, तो इस बात को महसूस करके महानूर ने उसकी कम उम्री पर तंज किया है। देखो कैसे चोंचले कर रही है, क्योंकि अब्बास साहब के साथ अच्छा भला स्कैंडल चल रहा है इसका आजकल। एक खातून ने तंजिया अंदाज में कहा तो ज़ैन ने भी सुन लिया। अब्बास साहब की औलाद भी जवान है और उनका अपनी उम्र का भी एहसास नहीं। एक और औरत बोली, 2 साल हो गए बीवी को फौत हुए, शादी तो वैसे ही करनी है, क्यों ना महानूर से ही कर लें। एक और खातून ने खामोशी तोड़ी। इस तरह के बहुत से फ़िक्रे ज़ैन के कानों में पड़े, लेकिन वो कुछ ना समझ पाया। थोड़ी देर बाद महानूर चली गई तो ज़ैन को भी होश आया कि अब्बा ने घर जल्दी आने का बोला था। ज़ैन ने जल्दी से नदीम से इजाज़त ली और बाहर निकला। अभी चंद कदम ही चला था कि एक कार ने पास आकर हॉर्न बजाया। वो एक तरफ हुआ तो कार उसके साथ आकर रुकी। अरे आप, वो भी पैदल? महानूर ने कार का दरवाज़ा खोलकर कहा। ज़ैन को लगा कि वो कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। जी वो मेरा घर पास ही है। ज़ैन ने न जाने किस तरह फ़िक्रा मुकम्मल किया, वरना तो उसके होश ही उड़ गए थे। आइए आपको रास्ते में छोड़ देंगे, महानूर ने एक अदा से कहा। नहीं, कुछ कदम का ही फासला है, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैन ने कदरे शर्मा के कहा। ओहो, आप तो तकल्लुफ़ में पड़ गए। अगर आपकी रफ़ाकत में हम 2 कदम तय कर लेंगे तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। महानूर ने फिर एक अदा से कहा तो ज़ैन झिझकते हुए उसके साथ बैठ गया। उसे लगा जैसे वो किसी गुलिस्तान में हो। गाड़ी में मदहोश कर देने वाली हल्की भीनी खुशबू फैली हुई थी। ज़ैन उसके साथ बैठ तो गया था, लेकिन वो खुद भी शर्म से पानी पानी हो रहा था कि अगर अब्बा को इस बात की ज़रा सी भी भिनक लग गई तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लगता है आप हमारे साथ बैठकर परेशान हैं। महानूर ने उसकी चोरी पकड़ ली। नहीं नहीं तो, ज़ैन ने फौरन कहा। तो परेशान क्यों लग रहे हैं? वो थोड़ा लेट हो गया हूँ ना, तो बाजी थोड़ा परेशान हो रही होंगी, इसीलिए परेशान हूँ, ज़ैन ने कहा। हर वक्त परेशान रहना खूबसूरती को मुतासिर करता है जनाब, महानूर ने कहा। तो वो किसी लड़की की तरह शर्मा गया। बस बस यहीं उतार दें, ज़ैन ने गली के नुक्कड़ की तरफ इशारा करके कहा और फौरन उतर गया। क्या बात नहीं करेंगे? महानूर ने उसे कहा तो वो शर्मिंदगी से वापस मुड़ा। अल्लाह हाफिज़। क्या हम इतने अजनबी हैं कि एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला सकते? महानूर ने कार से उतरकर कहा और अपना नर्म नाजुक हाथ आगे बढ़ा दिया। ज़ैन को लगा जैसे उसका खुद पर इख्तियार ना हो। उसने भी बेइख्तियारी से हाथ आगे बढ़ाया तो महानूर ने दोनों हाथों से उसके हाथ को थाम लिया। इस गर्म जोशी से मुसाफे से ज़ैन का पूरा जिस्म कांप उठा। महानूर ने उसकी आंखों में देखा। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे, इंशाअल्लाह, ज़ैन के मुंह से बेइख्तियार निकला और उसने ज़ैन का हाथ छोड़ दिया। वो तेजी से मुड़कर गाड़ी में बैठी और आगे बढ़ गई। ज़ैन खोए खोए अंदाज से उसे जाते हुए देख रहा था। जब गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो उसने घबराकर इर्द गिर्द देखा और जब किसी को ना पाया तो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ घर की तरफ चल पड़ा।
وہ گھر آیا تو اس کے ابو تھوڑی طبیعت ناساز کی وجہ سے بستر پر تھے اور سو چکے تھے، لیکن پاکیزہ اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ زین، خیریت تو تھی؟ بہت دیر کر دی، ابا جان تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پاکیزہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زین، مجھے تم پریشان لگ رہے ہو، پاکیزہ نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں باجی، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زین نے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر پاکیزہ سوچ میں پڑ گئی۔ دوسرے دن زین جلدی جلدی اسکول پہنچا، لیکن ندیم نہیں آیا۔ زین اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ اسمبلی ہو گئی۔ آج پہلی بار زین نے ندیم کا اتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ اسے ندیم پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ آیا کیوں نہیں۔ آخر خدا خدا کر کے 2 بجے چھٹی ہو گئی۔ زین نے جلدی سے گھر کا رخ کیا۔ گھر آ کے فریش ہونے کے بعد ندیم کے گھر کا رخ کیا۔ چوکیدار سے معلوم ہوا کہ ندیم گھر پر ہے، لیکن سویا ہوا ہے۔ گھر کے ملازم زین کو ندیم کے دوست کے طور پر اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے زین کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد ندیم بھی آنکھیں ملتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ آج اسکول کیوں نہیں آئے؟ جانتے ہو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، زین نے اس کے داخل ہوتے ہی کہنا شروع کیا۔ کیوں؟ خیریت تو تھی نا؟ ندیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خواہ خیریت تھی، آج اسکول میں اتنا بور ہوا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب لڑنا چھوڑو، بولو کیا پیو گے، ٹھنڈا یا گرم؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں پینا، زین نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہائے قربان جاؤں اس قاتل ادا پر، اگر میں لڑکی ہوتا تو اب تک 100 بار تم سے عشق کر چکا ہوتا، ندیم نے کچھ ایسے انداز سے کہا کہ زین کی ہنسی نکل گئی۔ اصل میں رات گئے تک جاگتا رہا، اسی لیے طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی تو اسکول نہیں آ پایا۔ زین، خیریت تو ہے نا؟ مجھے تم تھوڑے پریشان لگ رہے ہو، ندیم نے فکر مند ہو کر کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، مجھے پتا ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، میں تمہاری طبیعت سے بچپن سے واقف ہوں، اپنے دوست کو نہیں بتاؤ گے؟ ندیم نے دوستی کا حق جتا دیا تو زین نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتا دی۔ واہ زین صاحب واہ، ویسے تو ہم نے فلموں میں دیکھا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن تم تو چھپے رستم نکلے یار، ندیم نے مسکرا کے کہا تو زین کا سر شرم سے مزید جھک گیا۔ قصور تمہارا نہیں ہے، مہنور کو پہلی دفعہ دیکھنے والوں کا اکثر یہی حال ہوتا ہے یار۔ ویسے یہ مہنور کہاں رہتی ہے؟ زین نے جھجک کر پوچھا۔ یہ ان گلیوں کی بازی ہے جہاں شرفا دن کو جانے کو برا سمجھتے ہیں اور رات کو اپنے تمام لبادے اتار کر پہنچ جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ چوبارے بڑے بدنام ہوا کرتے تھے، لیکن آج ان گلیوں کے لوگ کسی آرٹسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں، ندیم نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو زین کے خیال میں فوراً اس محلے کا نام گونج اٹھا جس کا نام لینا بھی کوئی شریف آدمی گناہ سمجھتا ہے۔ کیا تم مجھے اس کا پتہ دے سکتے ہو؟ ایک بار میں ان سے ملوں گا، زین نے بے اختیار ہو کے کہا تو ندیم نے ایک طویل سانس لی اور اسے پتہ بتانے لگا۔ بلیک کلر کی پینٹ اور وائٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس زین اس محلے کی اس گلی کے سامنے اترا جہاں مہنور کا چھوٹا مگر عالی شان گھر تھا۔ گلی تقریباً سنسان تھی اور زین کے علم کے مطابق یہاں پر راتیں جاگتی اور دن سوتے تھے۔ زین آج اسکول کے بجائے یہاں چلا آیا تھا اور ہر بات ندیم کے علم میں بھی تھی۔ گھر والوں کے سامنے وہ اسکول کی تیاری کر کے نکلا تھا، اسی لیے وہ اسکول یونیفارم میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کاندھے پر شولڈر بیگ بھی تھا۔ اس کا دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیل بجائی تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی ایک موٹی تازی عورت دکھائی دی۔ کس سے ملنا ہے؟ اس نے تقریباً کراتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ مہنور سے ملنا ہے، زین نے اپنی لرزش پر قابو پاتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا۔ عورت نے بنا کچھ بولے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ زین تقریباً ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عورت نے کہا، آپ بیٹھیں، میں بیوی جی کو جگاتی ہوں۔ ڈرائنگ روم پورے کا پورا ہال تھا جس میں صوفے بڑے سلیقے سے رکھے گئے تھے اور ایک کونے میں بوتلوں کا چھوٹا سا ریک بھی تھا جس میں رنگ برنگی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر خوبصورت پینٹنگ سجی ہوئی تھی جو وہاں کے مکینوں کے ذوق کی آئینہ دار تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد اندر کا دروازہ کھلا تو زین کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں بہار آ گئی ہو۔ گیلے چہرے پر سیاہ کھلے بال چپکے ہوئے تھے جو اس بات کا ثبوت تھا کہ کچھ دیر پہلے ہی چہرہ دھویا گیا ہے، لیکن چہرہ دھونے کے باوجود آنکھوں میں نیند کا خمار ابھی بھی باقی تھا۔
سفید کپڑوں میں ملبوس بغیر میک اپ کے وہ اور بھی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ زین غیر ارادی طور پر کھڑا ہو چکا تھا۔ آپ آئے ہمارے غریب خانے پر، یا خدا ہم کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ مہنور نے مخصوص مسکراہٹ سے کہا۔ وہ میں نے سوچا کہ رات کو آپ نے مجھے گھر ڈراپ کیا تھا تو اسی لیے آپ کا شکریہ ادا کر دوں۔ زین کو سمجھ ہی نہ آئی کہ یہاں آنے کی وہ کیا وجہ بتائے، تو آپ 2 منٹ کی لفٹ دینے پر 40 منٹ کا سفر طے کر کے اس لفٹ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں؟ مہنور نے کہا تو زین کو لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہی رات کو رات بھر یاد نہیں کیا، بلکہ آپ نے بھی ہمیں یاد کیا۔ مہنور نے مسکراتے ہوئے کہا تو زین اس بات سے تھوڑا حوصلہ مند ہو گیا۔ وہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے آگے زین کچھ نہ بول پایا تو مہنور نے کہا، جو بھی کہنا ہے بغیر ڈرے کہہ دیجیے۔ کیا آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، یہی نا؟ یا یہ کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ مجھے پتا ہے یہ بات بہت بری ہے کہنے میں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں، زین نے بے بسی سے کہا تو مہنور اپنی جگہ سے اٹھ کر صوفے پر اس کے پاس آ بیٹھی، اتنے پاس کہ زین کو اس کے جسم کی حرارت محسوس ہونے لگی۔ زین کا چہرہ مارے شرم کے انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کا یوں قریب بیٹھ جانے سے زین نے دوسری طرف سرکنے کی کوشش کی تو مہنور نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب کر کے سرگوشی کے انداز میں کہا، زین، محبت گناہ نہیں ہوتی، محبت اختیار میں نہیں ہوتی، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر مہنور نے زین کے دہکتے گالوں کو اپنے گلابی ہونٹوں سے چوم لیا۔ زین کو یوں لگا جیسے اس کے گال پر کسی نے انگارہ رکھ دیا ہو۔ اس نے گھبرا کر مہنور کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شرمندگی کے بجائے مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ زین کو یوں لگا جیسے وہ کسی نشے میں ہو۔ میرے خیال میں مجھے چلنا چاہیے، زین نے کہا۔ پھر کب ملیں گے؟ مہنور نے بے قراری سے پوچھا تو زین خاموش ہو گیا۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ خدا حافظ، مہنور نے کہا تو زین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن کہہ نہیں پایا۔ وہ سر کو جھٹک کے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا اور مہنور کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کو 2 روز ہو چکے تھے لیکن زین کا دماغ اس ملاقات میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ اب تک اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اس کا یہ قدم صحیح تھا یا غلط۔ اس کے معمولات بری طرح متاثر ہو چکے تھے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی کوئی اور کام ڈھنگ سے کر پا رہا تھا۔ ندیم کو اس نے سرسری طور پر ہی ملاقات کے بارے میں بتایا تھا۔ پاکیزہ نے اسے الجھا ہوا پایا تو اس نے پوچھا، لیکن زین نے پڑھائی کی ٹینشن کہہ کر جان چھڑا لی۔ تیسرے دن اسکول سے چھٹی ہونے پر وہ اسکول سے باہر نکل آیا۔ وہ روز پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتا جاتا تھا، اسی لیے اس کے قدم خود بخود بس اسٹاپ کی طرف اٹھ رہے تھے۔ اچانک پیچھے سے کسی کار نے ہارن بجایا اور وہ ایک سائڈ پر ہو گیا۔ کار اس کے قریب آ کر رکی۔ کار مہنور کی ڈرائیو کر رہی تھی۔ مہنور کے اشارے پر وہ غیر ارادی طور پر دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بڑے روٹھے روٹھے میرے محبوب نظر آتے ہیں، مہنور نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، زین نے دھیرے سے کہا۔ تو پھر اتنے خفا کیوں نظر آ رہے ہو؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ زین نے جلدی سے جواب دیا۔ تم ملنے کیوں نہیں آئے؟ مہنور آپ سے تم پر آ گئی۔ ٹائم نہیں ہوتا، زین بدستور دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں چلنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، باجی ویٹ کر رہی ہوں گی گھر پر، زین نے اس بار تھوڑی اونچی آواز میں کہا۔ او ہو، ایک تو ہر وقت جلدی میں رہتے ہو، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آج تم لنچ میرے ساتھ کرو گے، مہنور نے تہکمانہ لہجے میں کہا تو زین خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مہنور نے ایک بڑے ہوٹل کے سامنے کار پارک کی۔ ہوٹل کا عملہ شاید مہنور کی حیثیت سے اچھی طرح سے واقف تھا، اسی لیے اسے بڑی عزت دی۔ مہنور نے زین سے اس کی پسند پوچھی اور آرڈر دے دیا۔ زین نے بڑی مشکل سے کھانا کھایا۔ تم کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہو، جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے کہ اس کا حل میرے پاس ہی ہو، مہنور نے سنجیدگی سے کہا۔ تو زین تھوڑی دیر بعد بولا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر ابا جان یا باجی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھو زین، پہلی محبت تو ہو کر ہی رہتی ہے، میرے یا تمہارے پریشان ہونے سے تقدیر کے فیصلے نہیں بدل جائیں گے، اور رہی بات یہ کہ تمہارے ابا جان اور باجی کو نہیں پتہ چلے
تو یہ تمہاری روٹین ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ پہلے جیسا نارمل ماحول رکھو اور رویہ رکھو تو ان کو کبھی تم پر شک نہیں ہوگا، اور ہم دونوں بھی ملاقات کے مسئلے میں احتیاط سے کام لیں تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ سمجھے میری ننھی سی جان؟ مہنور نے آخر میں بڑے لاڈ پیار سے کہا تو زین کو اس کے اس انداز پر ہنسی آ گئی۔ ہنستے رہا کرو، ہنستے وقت تمہارے حسن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، مہنور نے نشیلے لہجے میں کہا تو زین کا چہرہ مارے شرم کے سرخ ہو گیا۔ مہنور نے زین کے کہنے پر ہی اسے گھر کے قریب ڈراپ کیا۔ وہ معمول سے پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا۔ پاکیزہ نے گھر آتے ہی اس سے پوچھا، زین خیریت ہے نا؟ آج بہت دیر سے گھر آئے ہو؟ ہاں، واپسی پر ندیم کے گھر چلا گیا تھا، زین نے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے کہا اور جلدی سے اندر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ کھانا لگاؤں؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ نہیں، آج ندیم کے ساتھ راستے میں چاٹ کھا لی تھی۔ زین، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ چاٹ سے دور رہا کرو، پچھلی بار بھی چاٹ کھانے کی وجہ سے تم بیمار ہو گئے تھے۔ پاکیزہ نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ آج کے لیے سوری، آئندہ نہیں کھاؤں گا میری پیاری آپی، زین نے پاکیزہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایک طرف ہو، تمہارا یونیفارم دھو لوں، پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو زین ایک طرف ہٹ گیا۔ زین، تمہارے یونیفارم پر پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ لیڈیز پرفیوم کی خوشبو ہے۔ یہ سنتے ہی زین کو یوں لگا جیسے اس پر چھت آن گری پڑی ہو، لیکن وہ فوراً سنبھل گیا۔ وہ دراصل واپسی پر ندیم کے ساتھ جنرل اسٹور پر گیا تھا۔ ندیم پرفیوم پسند کر رہا تھا تو میں نے بھی تھوڑا سا لگا لیا۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ لیڈیز پرفیوم ہے، زین نے تیز تیز کہا۔ اوہ اچھا، اونچا کیوں بول رہے ہو؟ میں نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا، پاکیزہ نے کہا اور کپڑے دھونے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ وقت کا پتہ نہ چلا اور 8 ماہ بیت گئے۔ اس دوران زین مسلسل ملتا رہا، کبھی کبھار پارک میں، کبھی دریا کنارے، کبھی ہوٹل میں اور کبھی مہنور کے گھر پر، لیکن زیادہ تر ملاقاتیں مہنور کے گھر پر ہی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ اگرچہ مہنور نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس دیوار کو گرا دے، لیکن زین کی تربیت اس انداز سے کی گئی تھی کہ باوجود مہنور کی کوششوں کے زین کی وہ حد عبور نہ ہو سکے۔ امتحان سر پر آ گئے، لیکن زین کا تو پڑھائی میں دھیان ہی نہیں تھا۔ وہ پڑھ ضرور رہا تھا لیکن صرف گھر والوں کو دکھانے کی حد تک، تیاری صفر تھی۔ اس بار پوزیشن لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور اس بات کا زین کو بھی اچھی طرح علم تھا، لیکن وہ مہنور کی محبت میں اتنا آگے جا چکا تھا کہ اس کے پاس اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ آخر کار امتحان میں صرف 2 دن رہ گئے اور زین تیاری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ اسکول سے بھی کافی چھٹیاں ہو چکی تھی، اس لیے وہ 12 بجے کے قریب پریشانی کے عالم میں ندیم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب ندیم کے گھر پہنچا تو گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ اس گھر میں آتا رہتا تھا، اور ویسے بھی اس گھر میں کوئی عورت تو رہتی نہیں تھی کہ وہ شرماتا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر آ گیا۔ سامنے ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا جو نیم وا تھا، اور اس سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ زین فوراً پہچان گیا کہ اندر مہنور اور ندیم ہے۔ پھر اس نے جو کچھ سنا وہ سب سن کے اس کا زندہ رہنا معجزے سے کم نہیں تھا۔ ندیم، بہت ہو گیا، اب مجھ سے اور نہیں ہوتا یہ ڈرامہ، مہنور نے بیزاری سے کہا۔ ابھی ہماری معاہدے کی مدت پوری نہیں ہوئی، ندیم نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ امتحان تک چلے گا یہ سب کچھ، اور اب امتحان میں 2 دن رہ گئے ہیں، مہنور نے بدستور بیزاری سے کہا۔ دیکھو میڈم، اگر تم چاہتی ہو کہ میرے باپ سے شادی کر کے اس کی دولت پر عیش کر سکو تو میں سب کچھ ہوتا دیکھ کر شور نہ مچاؤں، تو تمہیں وہ سب کرنا پڑے گا جو میں نے کہا، اور جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی تک وہ کچھ نہیں ہوا جس کا میں طلبگار تھا۔ زین کا دامن اب بھی صاف ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اسے تم سے محبت ہو گئی ہے، ندیم نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ زبردستی کروں؟ ندیم، یقین مانو وہ لڑکا بہت ہی معصوم اور نیک انسان ہے، ورنہ مہنور کو دیکھ کر کوئی شریف نہیں رہ سکتا۔ بند کرو یہ بکواس، زین معصوم ہے، شریف ہے، نیک ہے، لائق ہے، یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، کان پک چکے ہیں یہ بکواس سن سن کر۔ کیوں؟ مجھ میں وہ کون سی خوبی نہیں جو زین میں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس کے پاس ہے لیکن میرے پاس نہیں؟ اگر وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے تو یہ قدرت کا کمال ہے، اگر وہ لائق ہے تو یہ قسمت کی بات ہے، کیونکہ میرے باپ نے میرے اور قریبی لوگوں سے اسے میرے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے۔ کیوں مجھے احساس کمتری کی گہرائیوں میں دھکیل دیا گیا ہے؟ اس کے ساتھ چلتا ہوں
تو کیوں مجھے اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے؟ کیوں؟ ندیم نے غصے کی شدت میں جلتی سگریٹ کو اپنی مٹھی میں مسل دیا۔ یہ صرف حسد ہے اور کچھ نہیں، مانور نے منہ بنا کے کہا۔ ہاں ہاں، یہ حسد ہے تو حسد ہی صحیح، لیکن اس میں قصور زمانے کا ہے، میرا نہیں۔ کاش زمانے نے اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ رکھا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بس مانور، کچھ دن اور صبر کر لو۔ خیر، میں خود ابو سے کہوں گا کہ وہ تم سے شادی کر لیں۔ بس اس کو ایک بار میں برابر دیکھنا چاہتا ہوں اپنے۔ میں جس شرمندگی کا سامنا بچپن سے کرتا آ رہا ہوں، وہ بھی اس شرمندگی کا سامنا کرے، وہ بھی کم نمبروں میں پاس ہوتا کہ اسے احساس ہو کہ مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے خود کو کسی سے کمتر دیکھنا۔ ندیم کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دن اور صحیح، لیکن اس کے بعد تم نے کوئی چکر چلایا تو یہ مت بھولنا میں کوٹھے والی ہوں، ماہنور نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ہاں پتہ ہے تمہاری حیثیت کا، اسی لیے تو یہ کام تمہارے ذمہ لگایا ہے، ندیم نے شاطر انداز میں مسکرا کر کہا۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد زین کو ایسا لگا جیسے وہ کسی تپتے صحرا میں کھڑا ہے جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ زندگی کی اس ناکامی کے بعد اسے لگا کہ وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا، جیسے وہ سب کچھ کھو چکا ہو۔ اس کا دامن شروع سے خالی تھا، اسے یہ بھی علم نہ ہو سکا کہ وہ کس طرح چپکے سے گھر واپس آ گیا، بنا ان دونوں سے کچھ کہے، بنا کچھ بولے، بنا کوئی شکوہ کیے، نہ ہی شکایت۔ اگر تھی تو بس ایک لامتناہی خاموشی، اور وہ شعور کی دنیا میں تب واپس آیا جب گھر میں داخل ہوا تو ابا جان کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ ابا جان کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کسی تیزی سے آیا۔ وہ جلدی سے ابا جان کے نزدیک ان کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹا، خیریت تو ہے؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو اس نے سرخ اور نمدار آنکھوں سے اپنے شفیق باپ کو دیکھا اور کہا، ابا، میرا دل اب دنیاوی تعلیم سے بیزار ہو چکا ہے، میں آپ کی طرح ایک عالم بننا چاہتا ہوں۔ اور پھر اماں کی بھی تو یہی خواہش رہی تھی کہ ان کا بیٹا ایک عالم دین ہو۔ زین کی بات سن کر ابا نے اسے کچھ دیر دیکھتے رہے اور پھر یکدم اسے کاندھوں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے فخر ہے بیٹا تم پر، بہت سے موقعوں پر میں یہ بات تم سے کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پایا۔ میں نے سوچا اگر اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنانا ہوگا تو خود بنائے گا، اور اگر اس ذات کا فیصلہ تمہارے حق میں کچھ اور ہوا تو پھر میرا کہنا بیکار ہے۔ آج تم نے فرزندی حق ادا کر دیا۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو انسان کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ بیٹا، میں آج ہی اپنے ایک دوست سے بات کرتا ہوں، بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا شہر میں، تم وہیں جا کر رہو اور پڑھو، انشاءاللہ اللہ بہت جلد تمہیں تمہارے نیک مقصد میں کامیاب کرے گا، انشاءاللہ۔ زین کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں نے سگریٹ کا آخری گہرا کش لگایا اور اسے چلتی ٹرین کی کھلی کھڑکی سے باہر اچھال دیا، ساتھ ہی سامنے کی سیٹ پر براجمان اس روشن اور نورانی چہرے والی ہستی کو دیکھنے لگا جو مجھے آپ بیتی سنا چکی تھی۔ معاف کیجیے گا مولانا صاحب، یعنی مولانا زین العابدین، کیا اس آخری دن کے بعد آپ کا اپنے دوست یا ماہنور سے سامنا ہوا؟ میرے سوال پر وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبی ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھنے لگے۔ نہیں، بس اتنا پتہ چلا کہ ماہنور کی شادی عباس صاحب سے ہو گئی۔ بعد میں ماہنور اور ندیم کا گھر میں اکثر جھگڑا چلتا رہتا تھا، جسے تنگ آ کر عباس صاحب نے ندیم کو نہ صرف گھر سے نکال دیا بلکہ اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ بعد میں ندیم کا اپنے ہی ایک دوست سے جھگڑا ہو گیا اور ندیم نے اسے قتل کر دیا۔ اب وہ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ شادی کے بعد اب تک ماہنور بھی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار رہی ہے۔ اس نے بہت بار مجھ سے مل کر معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن ابا جان کی وفات کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ساتھ باجی پاکیزہ کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے بھی مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ مستقل سکونت اختیار کر لی۔ استاد محترم بہت بار شادی کرنے پر زور دے چکے ہیں، لیکن میں ہر بار یہ کہہ کر جان چھڑا لیتا ہوں کہ میں کسی سے شادی کرنے کے قابل ہی نہیں۔ پتہ نہیں، شاید مجھ میں وہ اعتبار کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور میں ان کو دیکھتا رہا۔ آخری عرض تم سے یہ ہے نوجوان، دنیا کی لذتیں عارضی ہیں، ان کی خاطر آخرت کے نہ ختم ہونے والے انعامات کو کھو مت دینا۔ جب تم جیسے نوجوانوں کو سگریٹ پیتے دیکھتا ہوں جو تمہاری صحت کے ساتھ ساتھ تمہاری سیرت کو بھی داغدار کر رہا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے کچھ اس طرح سے کہا کہ میں تڑپ اٹھا۔
میں نے فوراً جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور اسے دونوں ہاتھوں سے مروڑ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ وعدہ رہا مولانا صاحب، آئندہ کبھی اس گندی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا مطلوبہ اسٹیشن آ گیا تو وہ اترتے وقت مجھ سے گرم جوشی سے گلے ملنا نہیں بھولے۔ اگر کبھی یاد آؤں تو میرے حق میں دعا کرنا، یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئے اور میں خیالوں میں گم ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔